अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नाच गाने की महफिल, ये किताब से है हजार दास्तान दास्तान अलिफ लैला से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाच गाने की महफिल। कनीस का गाना सुनकर अबुल हसन इब्ने बका ने बेकरार हो गया। इशारा किया कि मैं गाना चाहता हूँ। कनीजों ने साज मिलाए। इब्ने बका ने एक निहायत पुरदर्द लहजे में आशिकाना गजल गाई। फिर शमसुन नहार ने गाया। राग के सैलाब में जज्बात बह निकले। शमसुन नहार उठकर खुलूत में चली गई। इब्ने बका भी पीछे पीछे गया और दोनों बेइख्तियार एक दूसरे से गले लगकर बेहोश हो गए। अबुल हसन ने उठकर खलखला सुंघाया। आहिस्ता आहिस्ता जदगान इश्क के होश व हवास दुरुस्त हुए। अभी दिल की बातें जबान तक भी ना आने पाई थी कि एक कनीज ने इत्तला दी कि ख्वाजा सिरा मसरूर आया है और बाजियाबी चाहता है। इब्ने ज़ाहिर घबराया, लेकिन शमसुन नहार ने कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर खादिमा से कहा कि मसरूर को बातों में लगाओ, मैं आ रही हूँ। कनीज चली गई। शमसुन नहार ने दूसरी कनीजों को जल्द हिदायत दी कि दोनों को यहाँ से किसी तरह निकालें और खुद बाहर आकर मसनद पर बैठ गई। इशारा पाकर मसरूर अंदर आया और अदब से सर झुकाकर अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा होना चाहते हैं। शमसुन नहार ने कहा कि खलीफा की खिदमत में मेरा अदब पेश करके अर्ज करना कि कनीज सरफराजी की मुंतजिर है। मसरूर चला गया तो खुद उठकर अबुल हसन इब्ने बका के पास आई। फिर गले मिलकर कहने लगी कि तुम मुतमईन रहो, शमसुन नहार का दिल हर वक्त तुम्हारे पास रहेगा। अबुल हसन बसद मसरत वयास वहां चले गया और एक कनीज ने दोनों को चोर दरवाजे से लबो दजला पहुंचा दिया। वहां से कश्ती में सवार होकर दूसरे किनारे पर आ गए। इब्ने ज़ाहिर अबुल हसन को अपने एक दोस्त के मकान पर ले गया क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। दोस्त इस वक्त अबुल हसन इब्ने अतारुद को देखकर मुताज्जुब हुआ, लेकिन इब्ने अत्तार ने ये कहा कि ये मेरे दोस्त इब्ने बका हैं। दफातन की तबीयत खराब हो गई, इनको यहाँ ले आया। दोस्त ने खुलूस से खुशामद कहा और दोनों के लिए इंतजाम आराम करा दिया। सुबह को जब इब्ने अत्तार और अबुल हसन इब्ने बका अपने अपने घर जाने लगे तो चलते हुए अबुल हसन बका ने कहा, मेरे हाल से बेपरवाह ना जाइएगा, सिर्फ आप ही का सहारा है। हाँ, अगर शमसुन नहार के मुताल्लिक़ कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर ख़बर कीजिए। इब्ने ज़ाहिर ने इसको इत्मीनान दिलाया कि हर वक्त मैं तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार रहूँगा। तीसरे पहर को शमसुन नहार की कनीज़ अतार की दुकान पर आई और इब्ने बका की खैरियत दरियाफ्त की। अबुल हसन ने कहा कि वहाँ से आकर अबुल हसन इब्ने बका बहुत बेकरार रहा। बड़ी मुश्किल से समझाकर इसको घर भेजा है। कनीज़ कहने लगी कि शमसुन नहार भी बहुत परेशान और मुस्तरब हाल में है। हम कल से बराबर समझा रहे हैं, लेकिन इसको सुकून नहीं मिलता। खलीफा ने भी इसकी हालत के तग़य्युर को महसूस कर लिया था। चुनाचे आज सुबह तबीब शाही आया और नब्ज़ देखकर दवा तजवीज़ कर गया। खुदा अंजाम बखैर करे, मुझे मुस्तक़बिल तारीख मालूम होता है। इब्ने ज़ाहिर अबुल हसन के मकान पर गया और कनीज़ की आमद का हाल सुनाया और साथ ही समझाता भी रहा कि सब्र से काम लो, अगर राज खुल गया तो बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अबुल हसन इब्ने ज़ाहिर से अपने साथ लेकर इब्ने बका के मकान पर आया। खत देखकर इब्ने बका बहुत खुश हुआ। देर तक खत को सीने से रखा, फिर जवाब लिखकर कनीज़ को दे दिया।
ابن ظاہر نے رات کو لیٹ کر سارے معاملے پر غور کیا تو ہر طرف خطرات نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ شاہی منظور نظر کنیز کی خط و کتابت کبھی اور رنگ ضرور لائے گی، اور جب خلیفہ کو حالات معلوم ہو گئے تو معلوم نہیں کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس درمیان سے نکل جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ابن بکا سے دوستی کا خیال آیا تھا کہ ایک سچے دوست کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ مصیبت کے وقت جو کچھ اس کی امداد کر سکتا ہو کرے۔ آخر وہ اسی فیصلے پر پہنچا کہ یہ شخص نازک صورت اختیار کیے بغیر نہیں رہے گا، اور نتیجے میں جو تباہی آنے والی ہے اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے صبح کو اس نے ابوالحسن بکا کو ایک خط لکھا اور سب نشیب و فراز سمجھا کر اسے اطلاع دی کہ میں کچھ دن کے لیے بصرہ جا رہا ہوں۔ یہ خط ایک غلام کے ہاتھ روانہ کر کے خود سامان سفر باندھنے لگا۔ اسی دوران ابن ظاہر کا ایک دوست جوہری آ گیا اور سفر کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ٹالا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ ابوالحسن ابن بکا کے بے تکلف ملنے والوں میں سے ہے اور ممکن ہے کہ میرے جانے کے بعد اس کو راہ راست پر لا سکے، کل حالات بیان کر دیے۔ جوہری اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن دوسرے وقت وہ ابن بکا کے پاس گیا اور اس سے ابن ظاہر کے جانے اور مفصل حالات سننے کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ابن بکا ابوالحسن عطار کے چلے جانے کی وجہ سے پریشان تھا، اس سہارے کو غنیمت سمجھا۔ اتفاقاً اس وقت شمس النہار کی کنیز خط لے کر آ گئی، اور جوہری یہ سوچ کر الگ چلا گیا کہ ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے حالات بیان نہ کرے۔ تھوڑی دیر میں کنیز خط کا جواب لے کر چلی گئی۔ ابن بکا نے جوہری کو بلا کر بتایا کہ کنیز بھی تم سے مطمئن نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو کسی وقت آپ خود بھی اس سے مل کر ہمراز بنانے کی کوشش کیجیے۔ جوہری وعدہ کر کے چلا گیا۔ 4 روز کے بعد کنیز پھر شمس النہار کا خط لے کر جا رہی تھی۔ جوہری اس کو دیکھ کر پیچھے ہو لیا اور گفتگو کرنے کے لیے مناسب موقع کا متلاشی رہا۔ کنیز جلدی میں تھی، معلوم نہیں کس طرح خط اس کی جیب سے گر گیا، اور جوہری نے اس خط کو واپس دے کر اور ساتھ بتایا کہ میں ابن بکا کا رازدار اور دوست ہوں، اگر اس وقت تمہارے تعاقب میں نہ آتا اور یہ خط کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تو کسی کی خیر نہیں تھی۔ پھر کنیز کو کچھ انعام دیا اور گفتگو کرتا ہوا اس کے ساتھ ابن بکا کے گھر آیا۔ اس طرح کنیز کو اطمینان ہو گیا اور اس نے شمس النہار سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ شمس النہار جوش محبت میں ضروری احتیاط بھی بھول جاتی تھی۔ اس نے کنیز کی معرفت جوہری کو خلیفہ کے محل میں طلب کیا۔ جوہری نے کنیز کو سمجھایا کہ میرا محل میں جانا کسی طرح موزوں نہیں۔ ابن ظاہر کا پرانا رسوخ تھا، اس کو سب جانتے تھے۔ میں نیا آدمی ہوں، اگر شبہات پیدا ہو گئے تو بڑی وقت پیدا ہوگی۔ اپنی ملکہ سے عرض کرو، میرا ایک مکان ہے جو میں نے دوست احباب کے ضیافتوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو میں وہاں انتظام کر دوں۔ ابن بکا بھی وہیں آ جائیں گے، اس طرح بآسانی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کنیز نے جا کر شمس النہار سے کہا۔ وہ تیار ہو گئی۔ کنیز پھر واپس آئی اور اطلاع دے کر گئی کہ شام کو ملکہ آئیں گی۔ جوہری نے حتی المقدر مکان کی آراستگی میں کوئی دخفیہ فرض گزارش نہ کیا۔ بہت سا قیمتی سامان زیب احباب سے لا کر فراہم کیا۔ ابن بکا کو بھی اطلاع کر دی کہ فلاں وقت شمس النہار
آپ سے ملنے آئیں گی۔ ابن بکا تیار ہو کر آ گیا۔ شام تک دونوں دوست لوازم دعوت و آرائش مکان میں مصروف رہے۔ ابن بکا اپنے جذبات سے مضطرب تھا، بار بار آفتاب کی طرف دیکھتا اور اس کی سست روی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ حسب وعدہ شمس النہار دو کنیزوں کے ساتھ آئی اور بچھڑے ہوئے دل ملے اور دنیا و ما فیہا کو بھول گئے۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، سب نے کھانا کھایا، جوہری کی ہمدردی اور مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ باہر سے شور و غل کی آوازیں آئیں اور ایک غلام نے اطلاع دی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مکان لٹ رہا ہے، کئی آدمی مقابلے میں مجروح ہو چکے ہیں۔ جوہری صورتحال دیکھنے کو باہر آیا تو خود بھی گر گیا۔ اتنے میں ڈاکو مال و اسباب لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جوہری مکان کی طرف آیا تو ایک غلام سے معلوم ہوا کہ ابن بکا اور شمس النہار کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ ڈاکوؤں کا حملہ جوہری کے مکان پر۔ جوہری بہت پریشان ہوا اور شمس النہار کا اس کے مکان سے غائب ہونا، احباب سے لایا ہوا ساز و سامان، زینت لٹنا، حکومت کی پوچھ گچھ کا خطرہ، ان سب باتوں کو سوچ کر جوہری گھبرا گیا اور دل میں کہنے لگا، ابن ظاہر نے اچھا کیا چلا گیا اور مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو خود اپنے سر پر مصیبت لایا۔ ڈاکے کی خبر مشہور ہوتے ہی جب احباب آ گئے اور جوہری کو تسلی و تشفی دیتے رہے، اتنے میں ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شخص تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جوہری اٹھ کر باہر گیا، وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ تنہا تھوڑی دور میرے ہمراہ چلیں، میں آپ کی ڈکیتی کے متعلق آپ کو کچھ اطلاع دوں گا۔ جوہری اس اجنبی کے ہمراہ ہو گیا۔ تھوڑی دور آ کر اس نے کہا کہ مجھے ابن بکا اور شمس النہار نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ان کی رہائی بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ آپ کا کچھ اسباب بھی مل جائے۔ آپ کی سلامتی کے لیے خدا کو خاطر نظر کر کے قسم کھاتا ہوں۔ جوہری بتخدیر اس کے ساتھ چلا۔ دونوں دجلہ کو عبور کر کے دوسری طرف گئے اور ایک تنہا مکان میں پہنچ کر اندر گئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جوہری کو باعزت بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا اور کہنے لگے کہ آپ کے مکان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ہم شریک تھے، لیکن ابھی کچھ دیر ہوئی بعض ایسے حالات پیش آ گئے کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ اگر آپ بحلف ہمیں رازداری کا یقین دلائیں تو ہم دونوں قیدی اور جو کچھ سامان اس وقت موجود ہے اس کو آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جوہری نے قسم کھائی اور وعدہ کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابن بکا اور شمس النہار کو لا کر جوہری کے سپرد کیا اور جو کچھ سامان موجود تھا دے دیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار کر آیا اور کہا کہ آپ لوگ تشریف لے جائیں اور اپنے وعدے کو یاد رکھیے گا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسرے کنارے آئے اور گھر کی طرف چلے ہی تھے کہ کچھ سپاہیوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ شمس النہار نے دستہ کے افسر کو بلا کر کچھ کہا، وہ فوراً امودب ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو اور بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دو۔ ہم لوگ صبح کے قریب گھر پہنچے۔ اہل و عیال سب پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ شمس النہار 2 سپاہیوں کے ہمراہ الگ چلی گئی۔ جوہری اور ابوالحسن پریشان تھے کہ دیکھیے کیا ہو، اگر راز افشا ہو گیا تو خدا خیر ہی کرے۔ صبح کو شمس النہار کی کنیز آئی۔ جوہری نے
حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی، خدا نے بڑا فضل کیا، رات چھپا رہ گیا۔ ان سپاہیوں کے ملنے سے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن شمس النہار نے افسر کو کچھ دینار دے کر خاموش کر دیا۔ سپاہیوں کو اس کی شخصیت کا علم ہی نہ ہوا۔ پھر اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی جوہری کو دے کر کہا کہ یہ شمس النہار نے بھیجی ہیں، آپ ان سے اپنے نقصان کی تلافی کیجیے۔ جوہری نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ کنیز تو چلی گئی۔ جوہری نے سب چیزیں خرید کر جس کا سامان لٹ گیا تھا واپس کر دیا۔ بعد میں وہ ابوالحسن کے پاس گیا اور کل حالات کی اطلاع دی۔ 3-4 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ ایک روز جوہری اپنے دکان پر بیٹھا تھا کہ وہیں کنیز جو خطوط لایا کرتی تھی گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ اور ابوالحسن اسی وقت کہیں چلے جائیں، منٹ کی دیر نہ کریں۔ شمس النہار کو خلیفہ نے طلب کیا ہے اور میں تمہیں اطلاع دینے آئی ہوں۔ جوہری کے ہوش اڑ گئے۔ دکان بند کر کے بھاگا ہوا ابن بکا کے پاس گیا اور حالات بتائے۔ پھر دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر انبار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے اور جو کچھ زاد راہ جلدی میں چلتے ہوئے لے آئے تھے لوٹ لیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک اتروا لیے۔ صرف ایک پیجامہ ستر پوشی کے لیے پاس رہ گیا۔ پریشان و مضطرب ایک طرف چل دیے۔ متواتر صدمات شمس النہار کی گرفتاری کی اطلاع ابن بکا کو نیم جان کر دیا تھا۔ راستے میں بیمار ہو گیا، مجبوراً ایک مسجد میں پڑ گئے۔ مسجد شہر سے کچھ دور بنی ہوئی تھی۔ صبح کو ایک نمازی آیا، ان لوگوں کو دیکھ کر حال دریافت کیا۔ جوہری نے لٹنے کا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بڑے اصرار سے دونوں کو اپنے گھر لے گیا اور ہر ممکن خاطر و مدارت کی۔ مسجد میں نیک آدمی سے ملاقات۔ اس نیک مرد کے مکان پر جا کر شہزادے کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ تیسرے چوتھے روز حالت خراب ہونے لگی تو ابن بکا نے جوہری کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اپنی جان شمس النہار کی محبت میں دے رہا ہوں، اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ بغداد جا کر میری والدہ کو اطلاع کر دینا، ممکن ہو تو مجھے بغداد ہی میں دفن کرنا۔ جوہری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی بے کسی کی موت پر بہت رنجیدہ ہوا۔ بہرحال جوہری نے ابن بکا سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری وصیت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی روز شہزادہ ایران ابن بکا کا انتقال ہو گیا۔ جوہری اپنے میزبان کے ہاں اس کی لاش امانت رکھ کر بغداد واپس آیا اور پوشیدہ طور پر رات کو ابن بکا کے گھر پہنچا۔ اس کی والدہ کو سب حالات سنائے۔ وہ غریب اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ جوہری اگلے روز اپنے گھر میں تھا کہ ایک سیاہ پوش عورت آئی۔ جب اس نے برقع اتارا تو وہ جوہری نے پہچانا کہ وہ شمس النہار کی ہمزاد کنیز ہے۔ جوہری نے حال دریافت کیا تو وہ رو کر کہنے لگی کہ شمس النہار جب خلیفہ کے سامنے پیش ہوئی تو رونے لگی۔ خلیفہ کو اس سے دلی محبت تھی۔ اس حال میں اس کو دیکھ کر رحم آ گیا اور اس کو معاف کر دیا، لیکن شمس النہار کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں سے آ کر بستر مرگ پر ایسی گری کہ تیسرے روز انتقال ہو گیا۔ خلیفہ نے اس کا مقبرہ بنانے کا حکم دیا ہے اور میں اس کی منتظم ہوں۔ مجھے ابن بکا کے مرنے کی خبر مل چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دونوں عاشق و معشوق کو پہلو بپہلو دفن کیا جائے۔ جوہری نے کہا کہ اگر خلیفہ کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کنیز نے کہا کہ اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے، تم صرف ابن بکا کی لاش منگاؤ۔ اور اس طرح ابن بکا کو شمس النہار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اور دونوں رفیق قیامت تک ایک ہو جائیں گے۔ شہزاد نے جس وقت کہانی ختم کی سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا، سب اٹھنے لگے۔ شہرزاد نے دین آزاد کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں قتل نہ ہوئی تو کل شہرزاد قمر الزماں ابن
بادشاہ زمان کی عجیب و غریب کہانی سناؤں گی۔ بادشاہ محل سے باہر آیا لیکن حکم قتل آج بھی ملتوی رہا۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی اس کہانی کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ہماری یہ داستان پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔